आप सभी हजरात सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रिफाई मिशन को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड की जाने वाली वीडियो की खबर आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके और हमारे चैनल रिफाई मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी करामत भाईजान, आपका सवाल मौसूल हुआ, जवाब देने में कदर ताख़ीर हुई, माज़रत ख़्वाह हूँ। बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। अल्लाह ताला हक़ कहने की, हक़ समझने की और उस पर अमल पैरा होने की सआदतें अता फ़रमाए। आपका सवाल ये था कि मज़हब इस्लाम में ईद गदीर की शरई हैसियत क्या है, उसकी शरई हकीकत क्या है और क्या मुसलमानों को ईद गदीर मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। हुक्म शरअ को ज़ाहिर करने से पहले ईद गदीर के हवाले से एक तारीख़ी खाका, एक लुब-ए-लुबाब आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ ताकि असल मसले को समझने में आसानी और सहूलत पैदा हो। जैसा कि मशहूर है, आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में हज्जतुल विदा अदा फरमाई। फ़रीज़े हज की अदायगी के बाद आपने मक्का शरीफ से मदीना के लिए रख्ते सफ़र बांधा। मक्का और मदीना शरीफ के दरमियान एक मकाम आया जिसे तारीख़ इस्लाम में मकाम खुम कहा जाता है। मकाम खुम कहा जाता है। आपने उस मकाम पर क़याम फरमाया। वहाँ पर एक तालाब भी मौजूद था। अरबी ज़बान में गदीर का लफ्ज़ आया है किताबों में कि जहाँ मकाम खुम पर आपने क़याम फरमाया वहाँ गदीर भी था, एक तालाब भी मौजूद था, तो गदीर खुम यहीं से मुतारफ़ हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतवार के दिन 18 ज़िलहिज को उस मकाम पर क़याम फरमाया। अब ये ख़याल रखें, नुक्ता ज़हन में रखें कि जब आपने क़याम फरमाया तो वो सहाबाए कराम जो सारे सहाबाए कराम जो हज में अरफात के मैदान में जिनकी तादाद 1 लाख से ज़ायद थी, वो तमामी सहाबा वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वही सहाबाए कराम इस सफ़र में मौजूद थे जो जिनका जिनका क़याम या जिनका घर मदीना शरीफ में था या जो यमन के रहने वाले थे, वो सहाबाए कराम मौजूद थे। एक छोटी सी जमात सहाबाए कराम की वहाँ पर मौजूद थी। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद आपने गदीर खुम के मकाम पर एक जलीलुल खुतबा आपने इरशाद फरमाया था। अल्लाह की हम्द व सना बयान की और सहाबाए कराम को, उम्मत को आपने किताबुल्लाह और अहले बैत को मजबूती से थामे रखने का हुक्म दिया, अहले बैत के हुकूक की याद दहानी की। और उसके बाद आपकी ज़बान से उस वक्त एक तारीख़ साज जुमला आपकी नबुव्वत वाली ज़बान से निकला था और वो जुमला था, मन कुन्तु मौलाहू फ़अलियुन मौलाहू, यानी मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। उस वक्त आपने हज़रत मौला अली के दस्ते करम को आपने थामा था और आसमान की तरफ बुलंद किया था और हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मौलायत का आपने ऐलान फरमाया था। इस वाक़ये के हवाले से एक और हवाला मैं आपको दूँ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं और अहले सुन्नत वल जमात के ज़बरदस्त मुहद्दिस, जलीलुल क़द्र मुहद्दिस हैं और अपने ज़माने के सबसे बड़े फ़क़ीह हैं। वो अपनी मायनाज़ किताब तारीख़ुल खुलफ़ा में इस वाक़ये की तरफ इशारा करते हुए इस रिवायत को नक़ल फरमाते हैं। हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। वो फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों को एक खुले मैदान में जमा फरमाया और अल्लाह की कसम देकर इरशाद फरमाया कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के दिन मेरे मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया था, मुझे इसका जवाब दो। तो हज़रत अबू तुफ़ैल फरमाते हैं उस वक्त उस मजमुए से 30 आदमी खड़े हुए और उन लोगों ने गवाही दी कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मौके पर आपके बारे में ये इरशाद फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहू फ़अलियुन मौलाहू अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहू व आदि मन आदाहू, यानी मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। ऐ अल्लाह, जो शख्स अली से मोहब्बत रखता है तू भी उससे मोहब्बत रख और जो अली से बुग़्ज़ और अदावत रखता है तू भी उससे अदावत रख।
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس وقت محفل میں جتنے صحابہ کرام موجود تھے، اس جملے کو سننے کے بعد تمامی صحابہ کرام نے زبان حال اور زبان قال سے دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا کہ حضور کے فرمان کو، فرمان رسالت کو ہم بصر و چشم قبول کرتے ہیں کہ یقیناً جیسے حضور نے فرمایا ویسے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مولا ہیں، ہر مومن کے مولا ہیں، ہر مسلمان کے مولا ہیں۔ جلیل القدر صحابہ کرام سے یہ الفاظ مروی ہیں۔ بہرکیف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر وہ کون سی ضرورت پیش آئی تھی، یا وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولائیت کا اعلان فرمایا تھا، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس سلسلے میں علماء ربانیین اور شارحین جلیل القدر محدثین اپنی کتابوں میں تحریر فرماتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ پوری امت کو یہ باور کرایا جائے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب اور انتہائی مقرب بندے ہیں۔ ان سے اور میری اہل بیت سے تعلق رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، اور ان سے بغض و عداوت یا نفرت اور کدورت ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غدیر خم میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، حضرت مولا علی کی مولائیت کا اعلان کرنا حضرت علی کی خلافت کے لیے اعلان نہیں تھا، قطعاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ حضرت علی کی قدر و منزلت بیان کی جائے اور ان کی محبت کو ایک فریضہ لازمہ کے طور پر امت کے ذمہ داری قرار دینے کے لیے تھا۔ اور الحمدللہ تمامی اہل سنت والجماعت رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت شیر خدا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی مولائیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ خیال رہے کہ حضور کا فرمان من کنت مولاہ میں یہ جو لفظ مولا ہے، اس کا مطلب اور اس کی تشریح اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو متفق ہے وہ معنی اور وہ تشریح یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتے ہیں، میں جسے محبوب رکھتا ہوں علی بھی اسے محبوب رکھتے ہیں، اور میں جس کا حامی اور ناصر اور مددگار ہوں علی بھی اس کے حامی ناصر اور مددگار ہیں۔ یہ معنی اہل سنت کے جلیل القدر محدثین نے اور بڑے بڑے شارحین نے اور علماء ربانیین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان فرمائے ہیں۔ اب چونکہ یہ خطبہ ماہ ذو الحجہ میں ارشاد فرمایا تھا، اس لیے شیعہ فرقہ اس سے حضور کا یہ جو فرمان ہے من کنت مولاہ، لفظ مولا جو ہے، اس سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اس جز سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس جملے کے ذریعے حضرت نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان فرما رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور چونکہ یہ واقعہ ماہ ذو الحجہ کی 18 تاریخ کو، ماہ ذو الحجہ کی 18 تاریخ کو ہوا تھا، اسی خطبے کی مناسبت سے اسے عید غدیر بھی کہا جاتا ہے شیعہ کمیونٹی میں، اور شیعہ مکتب فکر میں، اور عید غدیر کے طور پر بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ عید اکبر کے نام سے اسے شیعہ اور رافضی مناتے ہیں، اسے موسوم کرتے ہیں۔ اب کرامت بھائی جان یہ خیال رہیں کہ لغت کی کسی بھی کتاب میں، عربی زبان کی کسی بھی کتاب میں مولا کے معنی خلیفہ یا امام قیامت تک کوئی شیعہ اور رافضی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ قیامت تک اس کا معنی خلیفہ، مولا، لفظ مولا کا جو معنی انہوں نے کشید کیا ہے، معنی جو اخذ کیا ہے مولایت سے، خلیفہ کے معنی اور امامت کے معنی، جیسا کہ شیعہ کمیونٹی
کہ ان کی خلافت بلا فصل کا اعلان کرتے ہیں اور وہ معنی کشید کرتے ہیں، قیامت تک مولا کا معنی خلیفہ اور امام ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے ان کی زیادتی ہے اور تحریف ہے اور زبردستی کا معنی جو انہوں نے فٹ کیا ہے۔ بلکہ اہل سنت الجماعت کا موقف، جیسے کہ میں نے آپ کو واضح کر دیا، بتا دیا کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ میں جس کا مددگار ہوں، میں جس کا حامی اور ناصر ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں، علی بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور علی بھی اس کے مددگار ہیں۔ اور یقیناً یہی معنی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شائن شان بھی ہے۔ اب شیعہ کمیونٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا چونکہ اعلان کیا جا رہا ہے، خلافت بلا فصل کا، خلیفہ تو الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں اور ماننا جو ہے ضروری بھی ہے، لیکن خلافت بلا فصل کا عقیدہ یہ شیعہ اور رافضی کمیونٹی کا ہے کہ حضور نے اس دن حضرت مولا علی شیر خدا کی خلافت کا، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے اور سراسر باطل ہے۔ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پہلے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت مولا حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ہیں، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت، یہ جو ترتیب ہے اہل سنت الجماعت کا، اس پر اجماع ہے اور اجماع کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، یہ خیال رکھیں۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت کے نزدیک عید غدیر منانا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اور یہ خیال رکھیں کہ شیعہ یہاں پر جو ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور امت کو یہ فکر عید غدیر کے ذریعے یہ فکر دینا چاہتے ہیں، اپنے اس عقیدے کی تشہیر کرتے ہیں وہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم نے زبردستی خلافت کو غصب کیا تھا اور خلافت کو چھین لیا تھا۔ صحیح حقدار معاذ اللہ رب العالمین، پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، کہتے ہیں خلافت کا اعلان تھا، اس کا انکار کیا، معاذ اللہ رب العالمین، ظلم کیا، غصب کیا۔ حالانکہ اس حوالے سے آپ غور کریں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعلان کے بعد، جب ان کی مولائیت کا حضور نے غدیر خم کے مقام پر اعلان فرمایا تھا، اس اعلان کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تقریباً 30 برس تک بقید حیات رہے۔ جب حضور نے یہ اعلان فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس اعلان کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 30 برس تک بقید حیات رہے۔ اس میں سے حضرت مولا علی کی خلافت کے ایام تقریباً 4.5 سال کی مدت کو آپ نکالیں، ہے نا، 4.5 سال کی مدت کو آپ نکالیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس اعلان کے بعد حضرت مولا علی نے 30 برس تک عید غدیر نہیں منائی، نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے منائی، نہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عید غدیر منائی، اور نہ ہی حضرت امام حسن نے، امام حسین نے، امام زین العابدین نے، امام باقر نے، امام جعفر صادق نے، امام موسیٰ کاظم نے، امام نقی نے، امام تقی نے، اہل بیت کے 12 اماموں میں سے کسی بھی امام نے عید غدیر نہیں منائی ہے۔ قطعاً کوئی شیعہ کمیونٹی اس کا قیامت تک ثبوت نہیں دے سکتی ہے۔ لہٰذا عید غدیر اگر منانا صحیح ہوتا تو آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی مناتے، اہل بیت مناتے، صحابہ کرام جنہوں نے فرمان رسالت کو دل اور زبان سے اس کا اقرار کر لیا، دل و جان سے اس کو تسلیم کر لیا، کسی بھی صحابی نے عید غدیر نہیں منائی ہے۔ آخر یہ عید غدیر کب شروع ہوئی، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کے حوالے سے اب آپ سماعت کریں۔ تاریخ کی مستند کتابوں میں البدایہ والنہایہ نے، ابن اسیر نے، ابن کثیر نے، کئی مورخین نے، بے شمار مورخین نے اس کو لکھا ہے کہ عید غدیر کو سب سے پہلے منانے والا عراق کا حاکم، عراق کا مشہور حاکم معز الدین دیلمی، جو شیعہ مکتب فکر کا تھا، شیعہ مذہب رکھتا تھا، اس نے 352 میں، سن ہجری 352 میں
بغداد شریف میں سب سے پہلے عید غدیر منائی، اور اس جشن کا نام جو ہے، اس جشن کو عید غدیر سے موسوم کیا۔ سن ہجری 300 پورے شہر کو چراغاں کیا گیا، ڈھول تاشے بجائے گئے، بازاروں کو رات میں کھولا گیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ لہٰذا عید غدیر منانا اہل سنت الجماعت کے نزدیک مذہب اسلام میں کسی بھی سنی کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، بلکہ اگر اس کو حق جانتا ہے اور اگر اس کو حق سمجھتا ہے تو یہ حضرات خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر پس پردہ حملہ ہے۔ اگر اس عقیدے کو حق سمجھ کر عید غدیر مناتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ لہٰذا اہل سنت الجماعت کو چاہیے، اور تمام اہل سنت کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ شیعہ اور رافضیوں کی اس بدعقیدگی کو سمجھے، اور ان کے ہتھ کنڈے کو اور ان کے مکر و فریب کو سمجھے کہ مذہب اسلام میں اگر عید غدیر منانی جائز ہوتی تو قرآن نے، حدیث نے، صحابہ کرام نے اور بالخصوص اہل بیت اطہار کے 12 اماموں نے یہ عید منائی ہوتی، اور یقیناً ہمیں اس کے منانے کا حکم اور اشاریہ دیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ لہٰذا کرامت بھائی، اہل سنت والجماعت کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ یقیناً حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، لیکن خلافت کا جو عقیدہ اور ان کی امامت کا جو عقیدہ شیعوں کا اور رافضیوں کا عقیدہ ہے، وہ قرآن اور سنت کے مخالف عقیدہ ہے۔ اہل سنت الجماعت کا جو متفقہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خلافت کا یہ تسلسل اور یہ سلسلہ اور اس ترتیب کو آپ خیال میں رکھیں، اور عید غدیر منانے والے شیعہ اور رافضی چونکہ تینوں خلفاء کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، توہینیں کرتے ہیں کہ ان غصب کیا، ظلم کیا، سوچنے کی بات ہے کہ اگر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خلافت کا اعلان تھا، خلافت بلا فصل کا اگر اعلان تھا، تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو کیوں کر تسلیم کیا؟ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ کیوں دیا؟ ان کی خلافت کے خلاف جو ہے آپ کھڑے کیوں نہ ہوئے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں سمجھتے تھے؟ سوچنے کی بات ہے کہ اہل بیت میں سے حضرت امام حسن، امام حسین، سید کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے 12 اماموں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں لکھا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ رب العالمین ان تینوں خلفاء کی خلافتیں معاذ اللہ باطل ہیں، یا انہوں نے یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو غصب کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس جملے سے شیعہ کمیونٹی یہ جو سرکار کا فرمان ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، غلط معنی اخذ کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی کی شان بڑھانے کے چکر میں خلفائے راشدین دیگر جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان کی توہین کرتے ہیں، اور وہی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے چونکہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، تو پس پردہ وہ اس کا بھی جشن مناتے ہیں، یہ بھی خوشی مناتے ہیں، لیکن اصل وجہ اس کی وہی ہے کہ اس جملے کے ذریعے وہ خلافت بلا فصل کا جو معنی کشید کرتے ہیں، اور کتاب و سنت کے واضح احکامات سے انحراف کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔